बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अजान के बाद ये सूरत पढ़कर अल्लाह से जो चीज़ मांगता है अल्लाह खुशी खुशी देता है, बेशक आजमा लो। मोहतरम नाजरीन, अजान इस्लाम की वो पुकार है जो अल्लाह के घर से बुलंद होती है और हर मुसलमान को नमाज के लिए बुलाती है। अजान का वक्त बहुत खास होता है क्योंकि ये वक्त अल्लाह की रहमत और कबूलियत का वक्त है। जब अजान की आवाज बुलंद होती है तो फरिश्ते उस आवाज को सुनते हैं और अल्लाह ताला के हजूर उसकी इतला देते हैं। ये वो लम्हे होते हैं जब दुआ कबूल होने के करीब होती है। अजान जहां भी होती है, चाहे मस्जिद हो या किसी घर में, वहां बरकतें नाजिल होती हैं, दिलों को सुकून मिलता है और दिल अल्लाह की याद से भर जाता है। अजान का मतलब है अल्लाह की वहदानियत और हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का ऐलान। ये एक अजीम पैगाम है जो हर मुसलमान के दिल में ईमान की ताकत ले आता है। अजान के बाद जो भी दुआ की जाती है वो अल्लाह ताला के यहाँ खास तौर पर कबूल होती है। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि अजान के बाद मांगी गई दुआएं अल्लाह की खुशनुदी के बाइस जल्द कबूल हो जाती हैं। अजान की बरकत से इंसान के गुनाह मुआफ होते हैं और अल्लाह की रहमत उस पर नाजिल होती है। अजान हमें वक्त की पाबंदी और नमाज की अहमियत का दर्स देती है और हर अजान की पुकार के साथ हमें अल्लाह के करीब होने की दावत मिलती है। मोहतरम नाजरीन, नमाज का वक्त सिर्फ इबादत नहीं, बख्शिश और कामयाबी हासिल करने का सुनहरी लम्हा है। ये काम हर मुसलमान के लिए लाजमी है। आज हम एक ऐसा रूहानी अमल लेकर हाजिर हुए हैं जो हर रोज आपके कानों में अल्लाह की तरफ से दिया जाने वाला बुलावा है। ये बुलावा अजान की सूरत में आता है, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हम में से बहुत से लोग अजान की आवाज को सिर्फ एक ऐलान समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। हालांकि हकीकत यह है कि अजान इंसान को अल्लाह की तरफ बुलाने वाला एक अजीम तरीन जरिया है और यही वो लम्हा होता है जब अल्लाह के फरिश्ते जमीन पर उतरते हैं और हर उस शख्स पर रहमत भेजते हैं जो उस आवाज पर कान धरता है। नाजरीन, अजान के बारे में आपको एक रूहानी हकीकत बताते हैं कि जो शख्स अजान के वक्त मुकम्मल ध्यान से अजान को सुनता है और फिर वो मखसूस सूरत का अमल करता है जिसका हम आपको आज की इस मुफीद वीडियो में जिक्र करेंगे, तो अल्लाह ताला उसे हर वो चीज़ खुशी खुशी देता है जो वो मांगता है। उसके रिज्क में कुशादगी कर देता है, उसके नसीब में दौलत लिख देता है, उसकी परेशानियां दूर हो जाती हैं और रूहानी बुलंदी अता होती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अजान दी जाती है तो शैतान भागता है और अजान मुकम्मल होने के बाद जो बंदा अजान का जवाब देता है और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजता है और ये मखसूस सूरत पढ़ता है तो उसके लिए अल्लाह ताला हर वो चीज लिख देता है जिसकी वो ख्वाहिश करता है, उसे खुशी खुशी अता कर दिया जाता है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शिफात की खुशखबरी दी। लिहाजा अजान को सिर्फ एक आवाज ना समझें, बल्कि इसे अपनी रूह की ताजगी और अल्लाह के कुर्ब का जरिया बनाएं, क्योंकि अजान ही वो पहला कदम है जो मोमिन को अल्लाह के हुजूर ले जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अजान के बाद जो दुआ मांगी जाए अल्लाह ताला उसे कबूल करते हैं। उस वक्त की दुआ की कबूलियत का दरवाजा उस वक्त खुलता है और अल्लाह अपने बंदों की हाजतें पूरी करने के लिए खुश होते हैं। हदीस में भी आता है कि जब कोई बंदा अजान के बाद कोई खास अमल पढ़ता है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है तो अल्लाह ताला उसके लिए कई दरवाजे खोल देता है। ये सूरत पढ़ने वाले को अल्लाह का खास फजलो करम मिलता है, उसके गुनाह माफ होते हैं और उसकी जिंदगी में बरकत आती है। बुजुर्गान दीन ने अजान की अहमियत पर बहुत जोर दिया है और कहा है कि अजान अल्लाह की रहमत की पुकार है जो दिलों को मुनव्वर करती है और ईमान को ताज़ा करती है। वो फरमाते हैं कि अजान सुनकर दुआ करना और खास तौर पर इस सूरत को पढ़ना रूहानी ताकत बढ़ाने का जरिया है और ये बलाओं से हिफाजत का जरिया भी है। नाजरीन, अजान के बाद दुआ कीजिए, अपनी हाजात अल्लाह से मांगिए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई सूरत को 3 बार जरूर पढ़िए ताकि अल्लाह ताला की रहमत आप पर हमेशा कायम रहे और आपकी जिंदगी में खुशियां और कामयाबियां आएं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अजान के बाद एक खास सूरत पढ़ने की तलकीन फरमाई है जिसे 3 मरतबा पढ़ना बहुत फजीलत का काम है। ये सूरत आसान और खूबसूरत है जिसे याद करके हर मुसलमान अजान के बाद पढ़ सकता है। जो भी बंदा ये सूरत 3 बार पढ़ेगा अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ करेगा, उसकी जिंदगी में बरकत देगा और उसकी दुआएं कबूल करेगा। ये सूरत इंसान को हर तरह की मुश्किलात, बीमारियों और बलाओं से महफूज रखती है और दुनिया और आखिरत में सुकून और कामयाबी का जरिया बनती है। तो नाज़रीन मोहतरम, इस सूरत के बारे में जानने के लिए गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा ताकि आप इस अमल को करके अल्लाह ताला को खुश कर सकें और अल्लाह ताला खुश होकर आपको हर वो चीज़ अता करेगा जिसकी आप ख्वाहिश करेंगे।
اذان کی فضیلت کو سمجھنے سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ اذان کب اور کیسے شروع ہوئی۔ تاریخ اسلام کے مطابق جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں مسجد نبوی تعمیر فرمائی تو اس وقت نماز کے وقت کو اعلان کرنے کے لیے کوئی مخصوص طریقہ نہ تھا۔ کچھ صحابہ نے مشورہ دیا کوس بجایا جائے جیسے عیسائی کرتے ہیں، کچھ نے آگ جلائی، کچھ نے کہا آگ جلائی جائے جیسے مجوس کرتے ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان مشوروں کو پسند نہ فرمایا۔ پھر عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں اذان کے الفاظ سکھائے گئے اور اسی طرح کا خواب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی آیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان خوابوں کی تصدیق فرمائی اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ اذان دیں۔ چنانچہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی اذان دی اور وہ اذان ایسی تھی کہ آسمان کے فرشتے بھی جھک کر سنتے تھے۔ ناظرین، اذان کے الفاظ صرف آواز نہیں ہوتی، یہ الفاظ اللہ کی بڑائی کا اعلان ہوتے ہیں۔ جب مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ اس وقت بندہ اپنے دل میں بھی دہراتا ہے کہ واقعی میرے مسائل، میری پریشانیاں، میری فکر سب کچھ چھوٹا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ پھر جب مؤذن کہتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ تو بندہ گویا دل سے اقرار کرتا ہے کہ اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، ہم سب تیرے بندے ہیں، ہم نے تجھے ہی پکارنا ہے، تیرے ہی سامنے جھکنا ہے۔ پھر جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہا جاتا ہے تو ہم دل سے مانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے نبی ہیں، ان کی سنت ہی ہماری نجات ہے۔ اور جب مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ تو اللہ ہمیں نماز اور کامیابی کی طرف بلا رہا ہوتا ہے۔ لیکن افسوس ہم اکثر اس بلاوے کو سن کر بھی اپنے موبائل پر لگے رہتے ہیں یا مصروفیات میں کھوئے رہتے ہیں، حالانکہ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب اگر بندہ اٹھ کر اذان کا جواب دے اور پھر مخصوص اعمال کی طرف بڑھے جن کا ذکر ہم اس ویڈیو میں مکمل تفصیل سے کریں گے، تو اس کے لیے دنیا و آخرت دونوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور اللہ کی طرف بلانے والے سے زیادہ خوبصورت بات کس کی ہو سکتی ہے۔ اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ اذان ایک براہ راست دعوت ہے اللہ کی طرف، اور جو اس دعوت پر لبیک کہتا ہے وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ ناظرین، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان صرف مسجد کے اندر اعلان نہ تھی بلکہ وہ دلوں کو جھنجھوڑ دینے والی صدا تھی۔ جب وہ اللہ اکبر کہتے تو مدینہ کی گلیاں اللہ کی کبریائی سے گونج اٹھتیں۔ حضرت بلال کی اذان سنتے ہی لوگ دنیا چھوڑ کر مسجد کی طرف دوڑ پڑتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ بلانا کسی انسان کا نہیں بلکہ یہ اللہ کا بلاوا ہے، اور جب اللہ بلا رہا ہو اس وقت دنیا چھوڑنا عبادت بن جاتا ہے۔ آج ہم جس دور میں جی رہے ہیں اس میں اذان کی آواز ایک عام سی چیز بن چکی ہے، لیکن جو لوگ اس آواز کو پہچان لیتے ہیں اور اس وقت اللہ کے بتائے ہوئے اعمال کرتے ہیں ان پر اللہ کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اذان کا جواب دے پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھے اور پھر یہ دعا پڑھے، اے اللہ اس مکمل دعوت کے رب، اس قائم نظام کے رب، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام محمود عطا فرما جس کا تو نے وعدہ فرمایا، تو اس شخص کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں، ہماری پریشانیاں ختم ہوں، ہمارے رزق میں برکت ہو، ہماری اولاد نیک ہو اور ہمارے دلوں کو سکون نصیب ہو، تو اس کا آغاز اذان کے احترام سے ہونا چاہیے، کیونکہ جو اللہ کے بلاوے پر لبیک کہتا ہے اللہ اس کی ہر پکار سن لیتا ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں اذان کا احترام ختم ہوتا جا رہا ہے۔ جب مسجدوں سے اذان کی آواز آتی ہے تو ہم میں سے اکثر لوگ نہ صرف خاموش نہیں ہوتے بلکہ دنیاوی باتوں میں گم رہتے ہیں۔ کوئی موبائل پر ویڈیوز دیکھ رہا ہے، کوئی گانے سن رہا ہے، کوئی دوستوں سے ہنسی مذاق میں مصروف ہوتا ہے، اور کچھ لوگ تو ایسے بھی ہوتے ہیں جو اذان کی آواز سنتے ہوئے خود باتیں کرنا جاری رکھتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب اذان کی آواز سنی جائے تو زبان بند کر دی جائے اور دل سے اللہ کو یاد کیا جائے، کیونکہ یہی وقت ہے جب انسان اللہ کے قریب ترین ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم مؤذن کو اذان دیتے سنو تو تم بھی ویسے ہی کہو جیسے وہ کہتا ہے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا جو شخص اذان کا جواب دیتا ہے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ غور کریں کہ اذان کا جواب دینا کوئی عام عمل نہیں بلکہ جنت کا دروازہ کھلوانے والا عمل ہے، لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو یہ نعمت حاصل کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اذان کا صحیح جواب دے پھر مجھ پر درود پڑھے پھر اذان کے بعد کی دعا پڑھے تو اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ اگر ہم جان لیں کہ اذان کا جواب دینے والوں کو کیا کچھ عطا ہوتا ہے تو کبھی بھی اس آواز کو معمولی نہ سمجھیں۔ حدیث میں آتا ہے جو شخص اذان کا جواب دے اللہ اس کے لیے جنت میں ایک محل تیار کرتا ہے، اور جو شخص اذان کے وقت دعا کرتا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ ایک اور بات بھی یاد رکھیں،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اذان اور اقامت کے درمیان جو دعا مانگی جاتی ہے وہ رد نہیں کی جاتی، لیکن شرط یہی ہے کہ اذان کا احترام کیا جائے، خاموشی سے سنا جائے، جواب دیا جائے اور پھر دل سے دعا مانگی جائے۔ آج ہم اذان کے وقت باتوں میں لگے رہتے ہیں تو کبھی ہنسی مذاق میں لگے ہوتے ہیں، اور شیطان ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ابھی وقت ہے، ابھی نماز میں دیر ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہی چند لمحے ہماری قسمت کے دروازے کھول سکتے ہیں۔ جو اذان کا جواب دیتا ہے اس کے رزق میں برکت ڈال دی جاتی ہے، اس کے نصیب میں خیر لکھ دی جاتی ہے، اس کے چہرے پر نور آ جاتا ہے اور اللہ اسے اپنا مقرب بندہ بنا لیتا ہے۔ ناظرین محترم، اب ہم جانتے ہیں کہ وہ بابرکت صورت مبارکہ کون سی ہے کہ جو اذان کے وقت پڑھنے سے اللہ کریم خوش ہو کر انسان کے نصیب میں رزق اور دولت لکھ دیتا ہے، اس کے نصیب میں خوشیاں لکھ دیتا ہے، اس کی پریشانی کو ختم کر دیتا ہے اور اسے روحانیت کی بلندی پر پہنچا دیتا ہے۔ ان کاموں کو اپناتے ہوئے انسان نہ صرف اللہ کے قریب ہو جاتا ہے بلکہ اس کی دنیاوی زندگی میں بھی سکون، برکت اور آسانیاں داخل ہو جاتی ہیں۔ میرے عزیزوں، سب سے پہلے ہمیں اذان کے وقت کے آداب کو سمجھنا ہوگا تاکہ ہم جان سکیں ان کاموں کو کرنے کا اصل فائدہ کیا ہے۔ اذان کے وقت انسان پر لازم ہے کہ وہ تمام دنیاوی مشغولیات کو چھوڑ دے، بات چیت بند کر دے، موبائل رکھ دے، دل کو اللہ کی طرف جھکا دے اور مؤذن کی آواز کو غور سے سنے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم اذان سنو تو مؤذن کے الفاظ کے ساتھ ساتھ تم بھی وہی الفاظ کہو۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذان اقامت کے درمیان مانگی جانے والی دعا رد نہیں کی جاتی۔ تو جو شخص اذان کے وقت خاموشی اختیار کرتا ہے اس کا دل اللہ کی طرف مائل ہوتا ہے، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ کی خاص توجہ بندے کی طرف ہوتی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں ان کاموں کی جو ہر مسلمان کے لیے ضروری ہیں اور جو اذان کے فوراً بعد ادا کیے جائیں تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ پہلا عمل اذان کا جواب دینا۔ سب سے پہلا کام جو اذان کے وقت ہمیں لازمی طور پر کرنا چاہیے وہ ہے اذان کا جواب دینا۔ جب مؤذن اذان دے رہا ہو تو آپ بھی اس کے الفاظ دہراتے جائیں، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مؤذن کہے اللہ اکبر اللہ اکبر تو تم بھی یہی کہو، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اسی طرح حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح پر لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا ہے اور باقی تمام الفاظ مؤذن کے ساتھ دہرانے ہیں۔ ناظرین، یہ عمل چھوٹا لگتا ہے لیکن اس کے اندر اللہ کی محبت ہے۔ جب بندہ مؤذن کے الفاظ کو دہراتا ہے تو گویا وہ دل سے اللہ کی کبریائی کا اعلان کر رہا ہوتا ہے۔ اس عمل کے دنیاوی فائدے یہ ہیں کہ جو شخص اذان کا جواب دیتا ہے اس کے دل میں نور داخل ہو جاتا ہے، اس کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ اللہ کے ہاں محفوظ ہو جاتے ہیں، فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اس کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے اور اللہ اس کی نیتوں میں اخلاص ڈال دیتا ہے اور وہ کام جو اس کے لیے مشکل ہو وہ آسان ہونے لگتا ہے۔ اور آخرت کے فائدے یہ ہیں کہ حدیث کے مطابق جو اذان کا جواب دیتا ہے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ دوسرا عمل اذان کے بعد درود شریف پڑھنا۔ دوسرا بابرکت عمل جو اذان کے فوراً بعد کیا جانا چاہیے وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اذان کا جواب دے اور پھر مجھ پر درود بھیجے، اللہ اس کے لیے 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کرتا ہے اور اس کے 10 گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اذان کے بعد درود شریف پڑھنا صرف ایک زبان کا عمل نہیں بلکہ دل کی عقیدت کا مظہر ہے۔ یہ عمل اللہ کی رحمت کو دعوت دیتا ہے اور جب بندہ اذان کے بعد درود شریف پڑھتا ہے تو اس کے دل پر نرمی آتی ہے اور اس کی دعائیں قبول ہونے لگتی ہیں اور اس پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ اور آخرت کا فائدہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اس بندے کے لیے شفاعت فرمائیں گے اور اللہ کے ہاں اس کے گناہوں کی معافی کا سبب بنے گا۔ صحابہ کرام کی زندگیاں اس بات کا عملی ثبوت تھیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اذان کے بعد فوراً درود پڑھتے تھے اور پھر آپ کے لیے دعا کرتے تھے کہ اللہ آپ کو وہ مقام محمود عطا فرمائے جس کا آپ سے وعدہ کیا گیا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری سفارش فرمائیں، ہمارے گناہوں کی معافی ہو اور اللہ ہمیں اپنی خاص رحمت سے نوازیں تو اذان کے بعد درود شریف پڑھنا ہماری عادت بننی چاہیے۔ ثواب کے طور پر ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تیسرا عمل اذان کے بعد کی مسنون دعا پڑھنا۔ اذان مکمل ہونے کے بعد ایک ایسی دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائی ہے جس کے بارے میں فرمایا، جب تم مؤذن کو سنو جیسا وہ کہتا ہے ویسا ہی کہو، پھر مجھ پر درود پڑھو، پھر اللہ سے میرے لیے وسیلہ مانگو کیونکہ جو میرے لیے وسیلہ مانگے گا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جائے گی۔ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة والدرجة الرفیعة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته وارزقنا شفاعته یوم القیامة
انک لا تخلف المیعاد۔ ترجمہ: اے اللہ، اس کامل پکار یعنی اذان اور قائم ہونے والی نماز کے رب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت عطا فرما اور بلند درجہ عطا فرما اور انہیں وہ مقام محمود عطا فرما جس کا تو نے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ یہ دعا صرف شفاعت کا ذریعہ نہیں بلکہ بندے کے لیے آخرت کا سب سے بڑا انعام ہے۔ ایسے شخص کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود قیامت کے دن اپنی شفاعت عطا فرمائیں گے۔ اور میرے عزیزوں، جس کو نبی کی شفاعت نصیب ہو گئی اس کا نصیب دنیا میں بھی سنورتا ہے اور آخرت میں بھی۔ چوتھا عمل اذان کے بعد اس خاص سورت مبارکہ کو پڑھنے کا عمل ہے، جس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے اور انسان کو ہر وہ چیز عطا کرتا ہے جس کی وہ خواہش کرتا ہے۔ تو چوتھے نمبر پر آپ نے سورۃ الفاتحہ 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو سب جہانوں کا پروردگار ہے، بڑا مہربان نہایت رحم والا، روز جزا کا مالک ہے۔ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، نہ کہ ان کا جن پر غضب ہوا اور نہ ہی گمراہوں کا۔ اس کے بعد جو 5واں عمل ہے وہ آپ نے دعا کرنی ہے، کیونکہ اس وقت کوئی بھی دعا رد نہیں کی جاتی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذان اور اقامت کے درمیان کی جانے والی دعا رد نہیں کی جاتی، بس اس وقت دعا کیا کرو۔ یہ وقت ایسا ہے آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور جو بندہ اس وقت مانگتا ہے اللہ پاک اسے عطا فرماتا ہے، چاہے وہ رزق مانگے، اولاد کی بھلائی، دنیا کی آسانی یا دل کا سکون، اللہ کی رحمت اس کے قریب ہوتی ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جب دل سے مانگی گئی تقدیروں کو بدل سکتی ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں برکت ہو، قرض اترے، گھر میں سکون ہو، رزق کشادہ ہو یا دل کا دکھ درد دور ہو جائے، تو اذان کے فوراً بعد یہ مانگنے کا سنہری موقع ہے۔ تو میرے عزیزوں، دیکھو کیسا عظیم انعام ہے۔ اذان ایک آواز ہے جو زمین سے آسمانوں تک جاتی ہے، اور جو بندہ اس آواز پر عمل کرتے ہوئے یہ اعمال کرتا ہے اور اس میں بتائی گئی صورت کو پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس بندے سے خوش ہو جاتے ہیں، اور جس بندے سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے تو اس کے نصیب میں دولت لکھ دی جاتی ہے، رزق کی بارش ہوتی ہے، اس کے دل کو سکون ملتا ہے، اور آخرت میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت بھی یقینی ہو جاتی ہے، اور اس کی ہر وہ خواہش پوری ہوتی ہے جو وہ اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے۔ تو آئیے اب جانتے ہیں وہ آخری عظیم عمل جس پر اگر بندہ کاربند ہو جائے تو اللہ کے خاص بندوں میں شمار ہوتا ہے۔ 5واں عمل اذان کے بعد فوراً مسجد یا نماز کی تیاری کرنا اور نیت سے اٹھنا اور نیت سے نماز پڑھنا۔ اذان نماز کی دعوت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بلایا جانے والا اعلان ہے جو بندے کو دنیا کی مصروفیات سے نکال کر اپنے رب کے حضور حاضر ہونے کی طرف بلاتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب انسان کو ہر کام چھوڑ کر سب سے بڑی ملاقات یعنی نماز کی تیاری کرنی چاہیے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں، اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو۔ یہ حکم صرف جمعہ کے لیے نہیں، ہر نماز کے لیے ایک اصول کی یاد دہانی ہے۔ جب اذان ہو جائے تو اللہ کی طرف لپکنے کا وقت آ جاتا ہے، اور جو بندہ اذان کے بعد دنیاوی کاموں کو روک کر وضو کرتا ہے، نماز کی تیاری کرتا ہے یا مسجد کا رخ کرتا ہے تو وہ اللہ کے محبوب بندوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگ اذان اور صف اول میں کھڑے ہونے کی فضیلت جان لیتے تو اس کے لیے قرہ اندازی کے سوا کوئی چارہ رہتا تو وہ اس کے لیے بھی قرہ ڈالتے۔ سوچنے کی بات ہے کہ اگر اذان کے وقت مسجد کی طرف چلنے میں ایسی فضیلت ہے تو جو بندہ اذان سن کر فوراً اپنی جگہ سے اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے یا سجدے کی تیاری کرتا ہے، وہ کتنا عظیم ہوگا۔ آخر میں اللہ کریم سے دعا ہے، یا اللہ جب بھی اذان ہو ہمیں اپنی پکار کا احترام کرنے والا بنا، یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم اذان کے وقت تیری طرف متوجہ ہوں، یا رب ہمیں دنیا کی غفلتوں سے نکال کر تیری یاد اور نماز کی طرف لے جانے والا بنا۔ اللہ ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، ہماری پریشانیوں کو دور فرما، ہمارے نصیب میں سکون، خوشی اور روحانیت لکھ دے۔ یا اللہ ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرما اور قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، آخر میں گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین، جزاک اللہ۔